अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। बुज़ुर्ग उलमा के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात, इन मौज़ूआत पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी। गुज़िश्ता दो जलसों में हमने आपकी खिदमत में मरहूम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी से मुतअल्लिक़ वाक़यात नकल किए। ये नहायत ही जलीलुल क़द्र सैयद बुज़ुर्गवार आलिम दीन नजफ़ अशरफ में मुक़ीम थे और मरहूम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ुमनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। आपने आयतुल्लाह बहजत से रसाइल पढ़ी और कुछ अखलाकी नुकात भी आयतुल्लाह बहजत से सीखे और आयतुल्लाह बहजत को इन पर उस्तादी का शरफ है। ये आयतुल्लाह मरहूम सैयद अब्दुल करीम रज़वी खुद फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के नूरानी हरम मुतहर में कुछ उलमा के साथ थकावत की हालत में बैठा हुआ था। बिलाखिर इंसान दर्स पढ़ता है, इबादत करता है, तो इंसान थोड़ा थक जाता है तो कहीं सस्ताने के लिए कहीं बैठ जाता है। तो ये आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मौलल मुवहिदीन के हरम में एक जगह पर टेक लगाकर हम बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मरहूम आयतुल्लाह बहजत हरम में मुतहर अलमी में तशरीफ़ लाते हैं और आग़ाए अब्दुल करीम कश्मीरी को हरम में कुछ दोस्तों के साथ गुफ्तगू में महव मुशाहिदा करते हैं। तो आयतुल्लाह बहजत वहीं पे खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए ताकि आयतुल्लाह कश्मीरी फारिग हो जाएं तो उनसे कुछ बात की जाए। जो ही आयतुल्लाह कश्मीरी फारिग होते हैं तो आयतुल्लाह बहजत उनके करीब जाते हैं और उनके कान में जाकर कहते हैं कि मा लिल्लइब खुलिक़ना, कि हमें खेलों के लिए तो खुदावंद मुताल ने खल्क नहीं फरमाया है। मा लिल्लअब खुलिक़ना, ये जुमला हज़रत यहया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ नकल हुआ है जिसे बिहारुल अनवार में दर्ज किया गया है। हज़रत यहया एक रोज़ बचपन के आलम में एक जगह पर तशरीफ़ फरमा होते हैं कि कुछ बच्चे आकर हज़रत यहया से तकाज़ा करते हैं कि आए हम खेलते हैं। तो हज़रत यहया इस जुमले को उनके सामने बयान फरमाते हैं कि मा लिल्लइब खुलिक़ना, कि हमें खेल के लिए खुदावंद मुताल ने खल्क नहीं फरमाया है। ये जुमला आयतुल्लाह कश्मीरी को जब आयतुल्लाह बहजत उनके कान में कहते हैं तो मालूम नहीं इस जुमले के पीछे क्या कुव्वत नफसानी मौजूद थी, क्या इस जुमले के पीछे विलायत मौजूद थी कि जिसने आयतुल्लाह कश्मीरी के अंदर एक तब्दीली ईजाद की, आयतुल्लाह कश्मीरी को झंझोड़ के रख दिया। यकीनी बात है पहले भी उन्होंने एक आलिम बुजुर्गवार हैं तो इस तरह के जुमले सुने होंगे, लेकिन आयतुल्लाह बहजत से ऐसे जुमले को ऐसी हालत में ऐसे मकाम पर सुनने से आयतुल्लाह कश्मीरी के वजूद में एक तब्दीली रूनुमा होती है और फरमाते हैं कि ऐसे मेरे दिल में एक आतिश बरपा हुई और एक ऐसी आग लगी कि मैं काफ़ी दिन तक हैरान व परेशान व सरगर्दान रहा। और फिर मैं आयतुल्लाह बहजत के कमरे में उनके पास गया तो उन्होंने मुझे मरहूम आयतुल्लाह काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रहनुमाई की। मरहूम आयतुल्लाह कश्मीरी इब्तदा में इस मुलाकात से पहले मरहूम आयतुल्लाह कुशानी के पास जाया करते थे और उनसे कुछ अखलाकी वज़ाइफ लिया करते थे। फिर जब आयतुल्लाह बहजत ने उन्हें इरशाद किया आगा काजी की तरफ, तो वो आगा काजी की ज़िंदगी के आखिरी चार साल मरहूम काजी के साथ रहे और ज़्यादा वक्त मरहूम काजी के साथ रहा करते थे। और जब मरहूम काजी का इंतकाल हुआ तो ये अक्सर वादियुस्सलाम में मरहूम काजी की कब्र के पास वहाँ पर रात गुजारा करते थे और वहाँ पर रहा करते थे। आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं कि एक रोज़ हम जब यानी नजफ़ अशरफ से कुम की तरफ मुंतकिल हुए
تو ایک روز ہمارے دروازے پر دستک دی گئی، میں نے دروازہ کھولا تو ہمارے سامنے مرحوم آیت اللہ بہجت موجود تھے۔ ہم نے آیت اللہ بہجت کو گھر کے اندر بلایا، ان کو بٹھایا، احوال پرسی کی۔ کچھ دیر کے بعد آیت اللہ بہجت ہمیں کہتے ہیں کہ جائیں اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کے لائیں، مجھے ان سے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ آغا کشمیری اپنی زوجہ کو بھی لے آتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت مخاطب ہو کر آغا کشمیری کے زوجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا آپ سے ناراض ہیں کہ آپ ان کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لے جاتی۔ بس یہ جملہ کہتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ہم نے جب تھوڑا سوچا، تأمل کیا، تو جب سے ہم نجف اشرف سے واپس آئے تھے تو مصروفیات کے باعث ہم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے مشرف نہیں ہو پائے تھے، لہٰذا آیت اللہ بہجت نے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عدم زیارت پر حضرت معصومہ کی ناراضگی ہم تک منتقل کی۔ یہ واقعہ اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حضرت آیت اللہ بہجت جو حرم مطہر میں مشرف ہوتے تھے تو وہ فقط دیواروں کو، دروازوں کو چوم کے واپس نہیں آتے تھے، وہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں حرم مطہر میں موجود ہوتے تھے تو واقعاً حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے محضر میں موجود ہوتے تھے۔ مشہد میں اگر آتے تھے تو واقعاً حضرت امام رضا سے ہم کلام ہوتے تھے اور امام رضا کے محضر میں ہوتے تھے، لہٰذا ایسا جملہ کہ وہ آپ سے ناراض ہیں، یہ بغیر کسی مقدمے کے آیت اللہ بہجت نقل نہیں فرما سکتے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ کشمیری جب آیت اللہ بہجت سے پوچھتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی آپ مجھے کوئی دستور العمل دیں جس پر میں عمل کروں اور میرے امور درست ہو جائیں، تو آیت اللہ بہجت ان کو 2 راستے بتاتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی، بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ متاسفانہ بعض لوگ جب بزرگان سے ایسے مسائل سنتے ہیں کہ مثلا آغا بہجت نے کہا کہ خاموشی اختیار کریں، تو پھر وہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ڈرامے بازی کرنی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ایسے اشارے کنائے کرنا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے سب سے بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار اور اس قسم کے شخص ہیں، اور پھر اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ عزیزان درست نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کو کہا ہے کہ آپ اپنے سکوت اختیار کریں، خاموش رہیں، تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ گھومتے رہیں اور لوگوں کو اشارے کر کے بتائیں کہ میں خاموش ہوں اور بہت ہی عابد ہوں، بہت ہی پارسا ہوں، بہت ہی متقی ہوں، بہت ہی پرہیزگار ہوں، اور اس قسم کے مسائل۔ یہ خود عدم تزکیہ کی دلیل ہے اور انسان کے لیے ایک شیطانی عمل ہے، یعنی انسان کا وجود چونکہ تزکیہ نہیں ہوا ہے اور ظاہر میں اس نے خود کو سکوت کے حالت میں ڈھال لیا ہے، تو وہی شیطان اس سے یہ امور انجام دلوا رہا ہے اور یہی انسان کی عاقبت کی تباہی کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا بزرگ علماء کے گفتگو پر عمل کرنے کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی بات کو نقل کیا جا رہا ہے تو آپ فوراً چلا کرنے بیٹھ جائیں، فوراً عمل کرنے بیٹھ جائیں۔ نہیں عزیزان، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا 2 ٹوک موقف جو تمام سالقین طریق کے لیے موجود ہے، اسے ہم اپنی گفتگو میں متعدد مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ متعدد مرتبہ لوگ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آیت اللہ بہجت کا کوئی وظیفہ بتائیں، آغا قاضی کا کوئی وظیفہ بتائیں، یا پھر لوگ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں پوچھتے ہیں۔ ہرگز عزیزان، ہم اس چیز کے نہ تو اہل ہیں کہ ہم کسی کو وظیفہ بتائیں اپنی طرف سے، یا کسی بزرگان کے کسی وظیفے کو آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ اسے بعنوان وظیفہ اس پر عمل کریں۔ ہرگز نہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے، نہ ہمیں اس بات کا حق ہے، نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت نے جو وظیفہ دیا ہے اسی پر عمل کریں، اور وہ وظیفہ میری طرف سے نہیں ہے، خود آیت اللہ بہجت کی طرف سے ہے، جو تمام سالقین الی الطریق کے لیے موجود ہے، سیر و سلوک کرنے والے تمام افراد کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے. محرمات عقیدتی کو نظر انداز نہ کریں، ان کو بھی ترک کریں. اگر آپ نے واجبات پر عمل کیا اور محرمات کو ترک کیا تو ملکوت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے اور آپ ایسے مقامات پر پہنچیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا، اور وہ مقامات آپ کو اسی نماز سے، اسی روزے سے اور انہی چیزوں سے حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسی ریاضت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے. لہٰذا باقاعدہ اپنے اس ہاتھ کے اشارے سے مرحوم آیت اللہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے تھے. آنچ میدانید زیر پا مگزارید، جو آپ جانتے ہیں اس کو اپنے پاؤں تلے نہ روندیں. اپنی معلومات پر عمل کرنے سے آپ کے سامنے مجہولات کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ آپ کے لیے معلومات میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا وظیفہ ان کا اپنا نہیں ہے، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے. من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، یعنی جو عمل کرتا ہے اس چیز کے اوپر جس کو وہ جانتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں خداوند متعال اس کے سامنے مجہولات کے دروازے کھول دے گا اور وہ اس کے لیے معلومات میں تبدیل ہو جائیں گی. لہٰذا ہماری زندگی میں ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم ان بزرگ علماء کے حالات زندگی کو جو پڑھ رہے ہیں یا جو جان رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ یہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اہل بیت کے نورانی فرامین پر عمل کر کے یہ مدارج عالیہ طے کیے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کریں، اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جو راستہ ان بزرگواران نے ہمیں بیان کیا ہے کہ واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں. اگر آپ کو وظیفے کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں آیت اللہ بہجت ابھی بھی آپ کو آ کے وظیفہ خود عنایت فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ میں اس وظیفے کی لیاقت ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں آغا شیخ عطا محمد باقری، انہوں نے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آغا بہجت کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور چونکہ مشہد میں مقیم تھے تو آیت اللہ بہجت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قم منتقل ہو جاؤں تاکہ قم میں آپ کے محضر سے استفادہ کروں، آپ کے حضور شرفیاب ہوں اور آپ سے استفادہ کروں. تو آیت اللہ بہجت نے یہی ہاتھ کا اشارہ اپنے پاؤں کی طرف کیا اور کہا آنچ میدانید زیر پا مگزارید، مجہولات برایتان آشکار می شود، یعنی جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں، آپ کی معلومات میں اس عمل سے اضافہ ہوگا. اور یاد رکھو اگر تم اہل ہو تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو ہم اپنے آپ کو تم تک پہنچا دیں گے اور تمہاری مشکل کو برطرف کریں گے. تو یہ عزیزان آیت اللہ بہجت انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں. کسی وظیفے کے پیچھے نہیں جائیں، کسی چلے کے پیچھے نہیں جائیں. آپ کے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے، واجبات پر عمل، محرمات کو ترک. عقیدتی محرمات کو فراموش نہ کریں کہ جو تکثیر کی صورت میں ہمارے وجود کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اندر جڑیں بنا لی ہیں، کہ جو ہم حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جس وجہ سے ہمارے مقامات اور ہمارے مدارج جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو عزیزان آغا بہجت کا یہی دستور ہے، اس کے علاوہ کسی دستور کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی پر عمل کریں. اگر آپ کے لیے ضرورت ہوگی تو خود کوئی نہ کوئی وسیلہ فراہم کرنا خداوند متعال کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آغا بہجت کی صورت میں ہو، چاہے وہ آغا کشمیری کی صورت میں ہو، چاہے وہ آغا قاضی کی صورت میں ہو، چاہے خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی صورت میں ہو. آپ میں اہلیت ہوگی تو وہ آپ تک خود پہنچیں گے اور آپ کو اس وظیفے سے آگاہ کریں گے. لہٰذا ہمیں یہی چاہیے کہ ہم آیت اللہ بہجت کے اسی عمل پر، اسی دستور پر اور اسی وظیفے پر عمل کریں کہ واجبات پر عمل کرو
اور محرمات کو ترک کرو، محرمات عقیدتی کو فراموش نہیں کرو، انہیں بھی ترک کرو اور اپنے وجود سے پاک کرو، ہرگز اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بزرگان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان کے ذریعے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم